मोहतरम सामईन, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि मज़ीद दिलचस्प कहानियों के लिए निदाए दास्तान चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तीसरे दिन शाम को लक्कड़हारा सिंदबाद के महल में आया। खाना खाने के बाद सिंदबाद ने हालाते सफ़र सुनाना शुरू किए। गोया मैंने अहद कर लिया था कि अब सफ़र नहीं करूँगा, लेकिन घर की राहत व आराम ने सऊबत सफ़र भुला दी थी। इस वास्ते मैं फिर जाने को तैयार हो गया। मुख्तलिफ किस्म का असबाब तिजारत इकट्ठा किया और एक तिजारती जहाज़ में सवार हो गया। शुरू में हम बड़ी आसानी से सफ़र करते रहे और जगह जगह अपने माल की खरीदो फरोख्त करते रहे। आखिरकार एक रोज़ कप्तान ने बताया कि हम रास्ता भूल गए हैं। चुनाचे कई रोज तक हमें कोई जजीरा या साहिल न मिला। मुझे परेशानी थी, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि समंदर साकिन था और हवा मवाफिक। एक रोज हमें एक जजीरा नजर आया। हम खुश हुए कि जजीरा आ गया है। जब जजीरे के करीब लंगर डाल चुके तो मालूम हुआ कि ये आदमखोरों का जजीरा है। जल्द ही हमने लंगर उठाए और चाहा कि भाग जाएं, लेकिन आदमखोर हमें देख चुके थे और अपनी कश्तियां लेकर हमारे जहाज पर हमला आवर हुए। रस्सा काट डाला, बादबानों को फाड़ दिया। आखिरकार हम मगलूब हो गए और वो लोग हमारे जहाज को जजीरे के किनारे ले आए और सबको गिरफ्तार करके एक गार में बंद कर दिया, जिसमें लातादाद इंसानों की हड्डियां पड़ी थी और बदबू की वजह से वहां ठहरना मुश्किल था। थोड़ी देर में एक बिनमानिस वज़ा का आदमखोर आया, जो कि बहुत गरांडील, कव्वी हैकल, द्योनुमा, नीम इंसान था। इसने हम में से हर एक को उठा उठा कर देखा कि तैयार और मोटा कौन है। उसने देखभाल करके जहाज के कप्तान को पसंद किया और अपने साथियों से कुछ कहा, जिसका इरादा ये मालूम होता था कि इसके कबाब बनाओ। जब वो कप्तान को लेकर चला गया तो हम ज़ारो कतार रोने लगे कि बारी बारी सबका यही हशर होगा। सुबह को वो जंगली लोग बहुत से जंगली फल हमारे पास डाल गए, लेकिन जहां सामने मौत खड़ी नजर आ रही हो, फल कौन खाए? जब हम उस तरफ मुतवज्जे नहीं हुए तो उन लोगों ने जबरदस्ती हमारे मुंह में फल ठूंस दिए और मजबूर किया कि खाएं। हम सारा दिन रोने में ही गुजरते रहे। शाम को वही सरदार फिर आया और एक आदमी को छांट कर ले गया और कमबख्त सब मिलकर उस मजबूर को भी खा गए। रात को हम लोगों ने मशवरा किया कि मौत से बहरहाल रिहाई मुमकिन है, फिर क्यों ना फरार की कोशिश की जाए। बचकर निकल गए या रह गए, ये किस्मत के हाथ में है। यूं भी ये सबको एक एक करके भून खाएंगे। तजवीज़ मंजूर हो गई और हम दिन भर इधर उधर घूमकर लकड़ियां जमा करते रहे ताकि हम कोई मामूली सी कश्ती तैयार कर लें। रात को हमने डंडे बांधकर कुछ कश्तियां बना लीं और जब वो सब सो गए तो हम उठे और कबाब बनाने की सलाखों को खूब गर्म किया और सरदार जहां सो रहा था, खामोशी से जाकर उसकी आंखों में गर्म सलाख पैवस्त कर दी। शिद्दत दर्द से वो चिल्लाने लगा। हम कश्तियों में बैठ गए। हर तरफ से वो आदमखोर जमा हो गए और पत्थरों की बारिश कर दी। उनकी जद से हम बच गए। मैं जिस कश्ती में सवार था वो मौजों के बहाव से एक दूसरे जजीरे के किनारे जा लगी। हम उससे उतरकर जजीरे में पहुंचे और दम लेने को हम एक दरख्त के नीचे लेट गए। चूंकि हम थक कर चूर हो गए थे, इसलिए लेटते ही आंख लग गई।
معلوم نہیں کہ کب تک سوئے کہ دفعتاً میری آنکھ کھلی اور چر چر کی آواز آئی۔ اس وقت رات ہو گئی تھی۔ پھر جب میں نے چاندنی میں دیکھا تو معلوم ہوا کہ میرے ایک ساتھی کو اژدہا نگل رہا ہے اور چرچراہٹ اس کی ہڈیاں ٹوٹنے کی ہے۔ یہ حالت دیکھ کر میرا بدن شدت خوف سے سرد ہو گیا اور میں سر سے لے کر پیر تک کانپ اٹھا۔ میں نے آہستہ سے دوسرے ساتھی کو بیدار کیا۔ ہم دونوں بھاگ کر ایک درخت پر چڑھ گئے، لیکن میرا ساتھی اژدہا کے ہاتھ آ گیا اور وہ اس کو بھی کھا گیا۔ میں جوں توں کر کے کشتی تک پہنچا اور اس میں پڑا رہا۔ رات دعائیں کرتے کرتے گزر گئی۔ صبح کو میں نے کشتی سمندر میں چھوڑی اور پھر قریب ہی مجھے ایک جہاز جاتا نظر آیا۔ میں نے اپنی چادر ہوا میں گھمائی۔ زندگی کے دن باقی تھے۔ اہلِ جہاز نے مجھے دیکھ لیا، جہاز میں میرے قریب لائے اور سوار کرایا۔ اس جہاز کا کپتان وہی تھا جس کے ساتھ میں نے دوسرا سفر کیا تھا۔ وہ بڑے تپاک سے ملا، کل حال دریافت کیا اور بڑی محبت سے سلامتی جان کی مبارکباد دی اور کہنے لگا کہ خدا کا شکر ہے کہ تم مل گئے۔ تمہارا وہ مال ابھی تک میرے پاس امانتاً موجود ہے جو پہلے سفر میں رہ گیا تھا۔ میں نے کپتان کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے نہ صرف میری جان بچائی بلکہ میرا مال بھی عطا فرما دیا۔ میں نے اپنا مال لیا اور مختلف ملکوں میں فروخت کرتا ہوا سلہٹ پہنچا۔ وہاں سے اور مختلف چیزیں لیں اور پھر وطن واپس آ گیا۔ گو مصیبتیں تو بہت پڑیں، لیکن میں نے منافع بھی اتنا حاصل کیا کہ اگر زندگی بھر بیٹھ کر کھاتا تو کافی تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ میں نے ارادہ کر لیا کہ اب گھر سے باہر قدم نہیں رکھوں گا۔ سندباد نے پھر 100 دینار کی تھیلی ہندباد لکڑہارے کو دی اور اگلے روز آنے کو کہہ دیا تاکہ چوتھے سفر کے حالات سنائے۔ حسب معمول شام کو لکڑہارا ہندباد پھر سندباد کے گھر کہانی سننے کو آیا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سندباد اپنے حالات سنانے لگا۔ تیسرے سفر کے بعد میرا قطعاً ارادہ سفر کا نہیں تھا، لیکن میں اپنی طبیعت سے مجبور تھا۔ کچھ روز راحت و آرام سے گزرے تھے کہ میرے سر پر پھر سفر کی دھن سوار ہو گئی۔ چنانچہ میں نے تجارتی مال خریدا اور ایک اچھے جہاز میں روانہ ہو گیا۔ ہم نے بہت سے نئے جزیرے دیکھے، مال کی خرید و فروخت کی اور معقول منافع اٹھاتے بڑھتے چلے گئے۔ شاید ہمیں سفر کرتے ہوئے 1 مہینہ گزرا تھا کہ ایک روز ہم طوفان میں گر گئے۔ کپتان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح جہاز کو بچا لے، لیکن نہ بچا سکا اور ہمارا جہاز کسی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ ہم لوگ سمندر میں گر گئے اور اپنے بچاؤ کے لیے جدوجہد کرنے لگے۔ آخر جن لوگوں کو ٹوٹے ہوئے جہاز کے تختے دستیاب ہو گئے تو وہ ان کے سہارے تیر گئے۔ باقی کا حال خدا جانے کیا ہوا۔ بہرحال میں اور میرے ساتھی تختوں کے سہارے 2 دن تک تیرتے رہے۔ ہم بھوک پیاس سے بے دم ہو رہے تھے کہ سامنے ہمیں ایک جزیرہ دکھائی دیا۔ بڑی مشکل سے خشکی تک پہنچے۔ کچھ جنگلی پتے اور دیگر چیزیں کھا کر پانی پیا تو یہ محسوس ہوا کہ واقعی ہم زندہ ہیں۔ کچھ دیر دم لینے کو لیٹے رہے، پھر آبادی کی تلاش میں آگے بڑھے۔ سامنے فاصلے پر کچھ عجیب قسم کی جھونپڑیاں تھیں۔ ہم وہاں پہنچے، ابھی کچھ سمجھنے نہ پائے تھے کہ کانگوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا اور ایک مکان میں لے گئے جس میں ان کا سردار بیٹھا تھا۔
اس نے ہمیں ایک طرف بیٹھنے کا حکم دیا، پھر ہمارے سامنے نہایت نفیس اور اعلیٰ قسم کے کھانے چنے گئے۔ میں نے ہر چند اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا کہ کھانا نہ کھاؤ، لیکن وہ نہ مانے اور خوب سیر ہو کر کھایا، مگر میں نے ایک لقمہ تک نہیں چکھا۔ اس کے بعد ہمیں ناریل اور شراب پلائی گئی۔ میرے ساتھی شراب پیتے ہی مدہوش ہو گئے۔ میں سمجھ بھی رہا تھا اور دیکھ بھی، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں شراب اور کھانے کے اثر سے جو جادو کا تھا، میرے حواس باختہ ہونے لگے اور ظالم ننگے حبشی میرے ساتھیوں کو مار کر کھانے لگے۔ میں نے چونکہ وہاں کچھ نہیں کھایا تھا اور اپنے غم میں ہلکان ہو رہا تھا، اس لیے میری حالت بھی خراب ہوتی رہی، لیکن اس کا یہ فائدہ بھی ہوا کہ میرا کھایا جانا بھی ٹلتا رہا۔ آخر ایک روز موقع پا کر میں فرار ہو گیا۔ گو بدن میں قوت ہی نہیں تھی، لیکن جان بڑی عزیز ہوتی ہے۔ میں برابر بھاگتا رہا۔ آخر رات کے وقت ایک گھنے درخت پر رات بسر کی، اس کے پتے کھا کر پیٹ کی آگ بجھائی۔ صبح کو پھر آگے بڑھا۔ اسی طرح میں تقریباً 7 روز تک برابر چلتا رہا۔ جب بھوک سے بے-تاب ہوتا تو جنگلی پھل اور پتے کھا لیتا۔ 7ویں دن ایک طرف کچھ آدمی نظر آئے جو کالی مرچیں چن رہے تھے۔ ان کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ ان کے پاس جا کر میں گر گیا۔ ان لوگوں نے میرے اوپر رحم کیا اور مجھ سے حال دریافت کیا۔ میں نے اپنی داستان مصیبت سنائی۔ ان لوگوں نے مجھے اطمینان دلایا، پھر کچھ کھانے کو دیا۔ جب میری حالت ٹھیک ہو گئی تو میں نے بھی ان کے ساتھ مرچیں توڑنی شروع کر دیں۔ کئی روز کے بعد میں جہاز پر سوار ہو کر ایک ملک میں پہنچا۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ لوگ زین بنانا نہیں جانتے اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے ہیں۔ میں نے ایک زین تیار کیا اور ان کے بادشاہ کے حضور پیش کیا اور اس کا طریقہ استعمال بتایا۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، مجھے بہت کچھ انعام و اکرام دیا اور اس نے ایک امیر لڑکی سے میری شادی کر دی۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ عیش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ میرے پڑوس میں ایک بڑا شریف آدمی رہتا تھا۔ میں اس سے بہت مانوس تھا۔ وہ بھی بڑی محبت سے مجھ سے پیش آتا تھا۔ اتفاقاً اس کی بیوی بیمار ہو گئی اور مر گئی۔ میں نے اس کو تسلی و تشفی دی تو وہ کہتے رہے کہ بھائی، میں بھی اب کچھ دن کا مہمان ہوں۔ مجھے تعجب ہوا اور میں نے کہا کہ تم تو خدا کے فضل و کرم سے تندرست ہو، کیوں اتنے مایوس ہوتے ہو؟ وہ بولا، تم نئے آدمی ہو اور یہاں کے متعلق نہیں جانتے۔ ہماری قوم میں دستور ہے کہ اگر شوہر مر جائے تو بیوی کو، اور بیوی مر جائے تو شوہر کو اس مردے کے ساتھ ہی دفن کر دیتے ہیں۔ یہ بات سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے کہ اچھا نکاح کیا۔ اگر کہیں میری بیوی پہلے مر گئی تو سچ مچ زندہ درگور ہونا پڑے گا۔ بہرحال اس وقت تو میں ضبط کر گیا، لیکن دل اندر سے ڈوبا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں جنازہ اٹھا اور سب لوگ میت کو لے کر ایک بڑی غار کے پاس گئے۔ پھر اس کا منہ کھولا اور اس میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس کے شوہر کو 7 روز کا کھانا اور پانی دے کر غار میں اتار دیا گیا اور غار کا منہ بند کر کے واپس چلے آئے۔ میں نے بادشاہ سے مل کر اس رسم کو روکنے کی التجا کی اور بہت خدا کے خوف سے ڈرایا، لیکن اس نے کہا یہ قدیمی روایت ہے، بند نہیں ہو سکتی۔ اگر میں مر جاؤں یا میری بیوی مر جائے
تو ہم بھی قانون کی پابندی سے نہیں بچ سکتے۔ مایوس ہو کر لوٹ آیا اور دل میں طے کر لیا کہ اگر اس غلط ملک سے بھاگا جائے تو بہتر ہوگا۔ میں اس فکر میں تھا کہ اتفاقاً میری بیوی بیمار پڑ گئی اور دوسرے ہی روز مر گئی۔ بادشاہ خود تعزیت کے لیے آیا، لیکن میرا حال برا تھا۔ بہرحال جنازہ تیار ہو گیا، سب غار پر پہنچے۔ پہلے میت غار میں ڈالی گئی اور اس کے بعد مجھے بھی میری بیوی کے پیچھے دھکیل دیا گیا۔ غار میں اس قدر اندھیرا تھا کہ میرا دم گھٹنے لگا، لیکن کیا کر سکتا تھا۔ پہلے تو بیٹھ کر بہت رویا اور جب جی ہلکا ہو گیا تو ایک طرف سے تھوڑی سی جگہ صاف کی اور وہیں پڑ گیا اور خدائے رحیم سے دعا کرنے لگا کہ مجھے اس مصیبت سے نجات دے۔ میں نے اپنے کھانے پینے کی بہت حفاظت کی، صرف ضرورت کے وقت کھانا کھاتا تھا کہ شاید کوئی تدبیر سوجھے۔ تیسرے روز اتفاقاً کوئی اور مر گیا، چنانچہ غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور اس کے بعد ایک عورت، کھانا پانی غار میں احتیاط سے رکھ دیا گیا۔ جب غار کا منہ بند کر کے لوگ چلے گئے تو اندھیرے میں عورت کا ہاتھ میں نے پکڑ لیا اور سمجھایا اور تاکید کی کہ کھانے پینے کی چیزیں تھوڑا تھوڑا استعمال کرو تاکہ کچھ روز یہ کام دے سکے۔ اس عرصے میں یہاں سے نکلنے کی کوشش کریں گے۔ 2 روز تک ہم نے کھانے پینے کی چیزیں لی اور ہاتھ پیر مارے، لیکن کوئی سبیل نظر نہ آئی۔ شام کو پھر غار کا منہ کھلا اور ایک مردہ اور ایک زندہ عورت داخل کیے گئے۔ میں نے اس عورت کو بھی تسلی دی۔ دوسرے روز ہم تینوں اسی فکر میں بیٹھے تھے کہ ایک ایسی آواز آئی جیسے کوئی جانور ہڈی چبا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ جس راہ سے یہ جانور آیا ہے اسی راہ سے ہمیں نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے جانور کو ڈرایا تو وہ بھاگ گیا، تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگا۔ کچھ دور جا کر روشنی معلوم ہوئی، قریب جا کر دیکھا تو دریا کے کنارے اس غار میں سوراخ ہے اور اس میں سے آدمی گزر سکتا ہے۔ میں باہر نکلا اور سجدہ شکر بجا لایا، پھر واپس غار میں جا کر اپنا کھانا اور ان عورتوں کو باہر لایا اور پھر ہم ایک طرف چھپ گئے۔ کئی روز بعد ایک جہاز آیا۔ میں نے کپڑا ہلا کر اہل جہاز کو متوجہ کیا، چنانچہ جہاز کنارے کی طرف آیا اور ایک کشتی ہمیں لینے کے لیے کنارے پر آئی۔ ہم اس میں سوار ہو کر جہاز میں پہنچے۔ اہل جہاز ہمارا حال سن کر بہت متعجب ہوئے۔ جہاز وہاں سے روانہ ہوا۔ میں اس غار میں بہت سا زیور اٹھا لایا تھا۔ ایک جزیرے میں پہنچ کر اس کو فروخت کیا اور اسباب تجارت خریدا۔ مختلف ملکوں میں کاروبار کرتے ہوئے بخیریت بصرہ آ گیا اور وہاں سے براستہ خشکی بغداد آیا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور عزم کر لیا کہ اب ہرگز سفر میں نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد سندباد نے ایک اور دیناروں کی تھیلی لکڑہارے ہند باد کو عطا کی، پھر اگلے روز آنے کے لیے کہا۔